किताब खोल लीजिए। बाबू मन यजूज़ु दफ़उ ज़काती इलैह। मैं पहले इबारत पढ़ूंगा मामूल के मुताबिक, फिर उसकी तर्जुमानी करूंगा, फिर उसकी शरह की तरफ हम आएंगे। गौर से सुनिए, और कोई चीज़ कोई लफ्ज़ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाबू मन यजूज़ु दफ़उ ज़काती इलैह। बाब इस बारे में कि जिसके लिए ज़कात का माल देना जायज़ है। मन यजूज़ु दफ़उ ज़काती इलैह, जिसके लिए या जिसको ज़कात का माल देना जायज़ है। वहुम समानियतुन अल अव्वलु अल फ़ुक़रा वहुमुल्लज़ीना ला यजिदूना मा यक़अउ मौक़िअन मिन किफ़ायतिहिम बिकस्बिन वला गैरिह। अस्सानी अल मसाकीन वहुमुल्लज़ीना यजिदूना ज़ालिक वला यजिदूना तमामल किफ़ाया। अस्सालिस अल आमिलूना अलैहा वहुमुस्सुआतु अलैहा वमन युहताजु इलैहि फ़ीहा। अर्राबि अल मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम वहुमुस्सादतुल मुताऊना फ़ी अशाइरिहिम अल्लज़ीना युरजा बिअतिय्यतिहिम दफ़उ शर्रिहिम औ क़ुव्वतु ईमानिहिम औ दफ़उहुम अनिल मुस्लिमीन औ इआनतुहुम अला अख़्ज़ि ज़काती मिम्मन यम्तनिउ मिन दफ़इहा। अल ख़ामिस अर्रिक़ाब वहुमुल मुकातबूना व इताक़ुर रक़ीक़। अस्सादिस अल गारिमून वहुमुल मदीनूना लिइस्लाहि नुफूसिहिम फ़ी मुबाहिन औ लिइस्लाहिन बैन ताइफ़तैनि मिनल मुस्लिमीन। वस्साबि फ़ी सबीलिल्लाह वहुमुल गुज़ातुल्लज़ीना ला दीवान लहुम। अस्सामिन इब्नुस सबील वहुवल मुसाफ़िरुल मुनक़तिउ बिही व इन काना ज़ा यसारिन फ़ी बलदिही। इस सबक का एक और पैराग्राफ है, पहले हम इसकी तर्जुमानी करके शरह कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। अब तर्जुमानी को सुनिए। बाबू मन यजूज़ु दफ़उ ज़काती इलैह। बाब इस बारे में कि वो लोग जिनको ज़कात का माल देना जायज़ है, वो जिन्हें ज़कात का माल देना जायज़ है। मुख्तसर तौर पर कह सकते हैं, लेकिन हम लफ्ज़ी तर्जुमानी करेंगे, बे शरह में आएंगे तो उसकी तफसील करेंगे इंशाल्लाह। मसारिफ़ ज़का आमतौर पर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तसर तौर पर या तो हम कहें मसारिफ़ ज़का या फिर कहे वो जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, अपने अल्फाज में उसको बयान कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वहुम समानियतुन, और वो 8 हैं। वहुम समानियतुन, और वो 8 हैं। अल अव्वलु अल फ़ुक़रा, एक फ़ुक़रा, एक है अल फ़ुक़रा यानी फ़ुक़रा फ़कीर। अल फ़ुक़रा जमा है फ़कीर की। वहुमुल्लज़ीना ला यजिदूना मा यक़अउ मौक़िअन मिन किफ़ायतिहिम, वो लोग जो कि नहीं पाते जो उनके अखराजात के लिए काफ़ी हो। मा यक़अउ मौक़िअन, जो वाक़ हो जाए, मिन किफ़ायतिहिम, या काफ़ी हो जाए उनकी ज़रूरतों के लिए। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, लेकिन इसका तर्जुमा आप ऐसे ही कीजिए कि वो जो कि अपनी ज़रूरत को तकमील करने वाली चीज़ें नहीं पाते। बिकस्बिन, कमाई के ज़रिए, वला गैरिही, और ना दूसरे ज़रिए से। वहुमुल्लज़ीना ला यजिदूना मा यक़अउ मौक़िअन मिन किफ़ायतिहिम, वो जो नहीं पाते अपनी ज़रूरत को तकमील करने वाली चीज़ें। बिकस्बिन, कमाई के ज़रिए, वला गैरिही, और ना दूसरे ज़राए से। अस्सानी अल मसाकीन, दूसरे हैं अल मसाकीन, मिस्कीन। वहुमुल्लज़ीना यजिदूना ज़ालिक, वो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाते हैं, वो अपनी हाजत की चीज़ों को पाते हैं। यजिदूना, वो जो कि उस चीज़ को पाते हैं, यानी जिस चीज़ का ऊपर जिक्र किया गया, और वो है ज़रूरत की चीज़ें, उनकी ज़रूरत की तकमील की चीज़ें। वला यजिदूना तमामल किफ़ाया, और उनके किफ़ायत की मुकम्मल चीज़ों को नहीं पाते। वो जो ज़रूरत की चीज़ों को पाते हैं लेकिन मुकम्मल चीज़ों को नहीं पाते। अस्सालिस अल आमिलूना अलैहा, तीसरे हैं ज़कात के लिए खिदमत करने वाले, आमिल, आमिलीन ज़कात।
عاملین زکات یعنی زکات کی خدمت پر معمور افراد، العاملون علیہا زکات کی خدمت پر، اصول کرنے، جمع کرنے، محفوظ کرنے، تقسیم کرنے سب آ جائیں گے. تو اس لیے ہم ایک لفظ میں اصول نہیں کر سکتے. زکات کی خدمت پر معمور افراد لکھیے یا پھر عاملین لکھیے، زکات کے عاملین لکھیے. العاملون علیہا زکات کے عاملین یا زکات کی خدمت پر معمور افراد. وہم السعاۃ علیہا وہ جو زکات کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، وہم السعاۃ علیہا جو زکات کی کوشش کرنے پر معمور ہیں. علیہا کی وجہ سے میں معمور کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ پھر وہم السعاۃ علیہا وہ جو زکات کے کام کرنے والے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ومن یحتاج الیہ فیہا اور وہ جن کی حاجت یا ضرورت ہوتی ہے زکات کے معاملے میں، یعنی زکات کی وصولی، زکات کی تقسیم وغیرہ میں جن کی ضرورت ہے. وہم السعاۃ علیہا اور وہ لوگ جو زکات کی کوشش پر معمور ہیں. ومن یحتاج الیہ فیہا اور زکات کے معاملے میں جن کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے. الرابع چوتھے المؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہے، جن کی تالیف قلب مقصود ہے. المؤلفۃ قلوبہم جن کی تالیف قلب، جن کے دلوں کو جوڑنا، جن کے دلوں کو قریب کرنا مقصود ہے. المؤلفۃ قلوبہم یعنی تالیف قلب جن کی مطلوب ہے. وہم السادۃ المطاعون اور وہ سردار ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے. فی عشائرہم ان کے قبیلوں میں. الذین وہ لوگ یرجا بعطیتہم جن کو عطیہ دینے سے امید کی جاتی ہے. وہم السادۃ المطاعون اور وہ سردار ہیں، المطاعون فی عشائرہم اپنے قبائل میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاع ہیں اپنے قبیلے میں. الذین یرجا بعطیتہم جن کو عطیہ دینے سے امید کی جاتی ہے، دفع شرہم ان کے شر کو دور کرنے کی. امید کس چیز کی جاتی ہے؟ ان کے شر کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی. او قوت ایمانہم یا ایمان کے قوی ہونے کی، ان کے ایمانی قوت کی. او قوت ایمانہم یا ان کے ایمان کی قوت کی. او دفعہم عن المسلمین یا ان کو مسلمانوں سے دور کرنے کی، یعنی مسلمانوں کو ان سے محفوظ کرنے کی. او دفعہم عن المسلمین یا ان کو مسلمانوں سے دفع کرنے کی، یعنی ان سے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی. او اعانتہم علی اخذ الزکاۃ یا ان کی مدد کے حاصل ہونے کی امید کی جاتی ہے زکوٰۃ کی وصولی میں. او اعانتہم یا امید کی جاتی ہے ان کی مدد کی کہ ان سے مدد حاصل ہوگی. علی اخذ الزکاۃ زکوٰۃ کی وصولی میں. ممن یمتنع من دفعہا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ کو روکتے ہیں، جو زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرتے ہیں. او اعانتہم یا وہ جن سے مدد حاصل ہوتی ہے، علی اخذ الزکاۃ زکوٰۃ کے لینے میں، زکوٰۃ کے حاصل کرنے میں. ممن یمتنع من دفعہا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں. الخامس الرقاب پانچویں ہیں الرقاب غلاموں کو آزاد کرنا. الرقاب ہے غلاموں کو آزاد کرنا. وہم المکاتبون اور اس سے مراد مکاتب غلام ہیں. مکاتب کیا ہے ہم شرح کر چکے اس سے پہلے، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال تو ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تو مکاتب ہی کریں گے. وہم المکاتبون اور اس سے مراد مکاتب غلام ہیں. وعتاق الرقیق اور غلام کو آزاد کرنے میں. الرقاب غلاموں کو آزاد کرنا، اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. کیا ہے؟ وہم المکاتبون اس سے مراد مکاتب ہیں، وعتاق الرقیق اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے. السادس الغارمون چھٹے ہیں مقروض. الغارمون مقروض جن پر قرض ہے. الغارمون مقروض جن پر قرض ہے. وہم المدینون لاصلاح نفوسہم فی مباح اس سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے مقروض ہوئے ہیں. فی مباح مباح ضرورتوں. وہم المدینون اس سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنی مباح ضرورتوں کے لیے مقروض ہوئے ہیں. اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے مطلب ہے کہ اپنے نفسوں کو باقی رکھنے، اپنے نفسوں کو درست رکھنے اور اپنے نفسوں کو باقی رکھنے اور اپنے نفس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ مطلب ہے لاصلاح نفوسہم کا. وہم المدینون
اور وہ مقروض ہیں لاصلاح نفوسہم فی مباحن، جو اپنی مباح ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہوئے ہیں، او لاصلاح بین طائفتین من المسلمین، یا مسلمانوں کے دو گروہوں میں اصلاح کرنے کے لیے مقروض ہوئے ہیں، او لاصلاح، یا پھر صلح کرنے کے لیے بین طائفتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان۔ تو وہ لوگ مقروض ہوئے ہیں یا تو اپنے نفس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مباح کاموں میں، یا پھر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کے سلسلے میں مقروض ہوئے ہیں۔ واضح ہے؟ والسابع، ساتویں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہم الغزاة الذین لا دیوان لہم، اور اس سے مراد وہ جنگجو ہیں، وہ غازی ہیں جن کی تنخواہ نہیں ہے، وہ غازی ہیں جن کی تنخواہ یا کوئی بدل، ان کا کوئی بدل، ان کا کوئی عوض نہیں ہے۔ دیوان کہتے ہیں مرتب کو، وہ تنخواہ جو ان کو جو ہے دی جاتی ہے ان کے کام کے بدلے میں۔ وہم الغزاة الذین، اور اس سے مراد وہ غازی ہیں لا دیوان لہم، جن کی تنخواہ مقرر نہیں۔ الثامن، آٹھویں ہے ابن السبیل، مسافر، ابن السبیل، ابن السبیل تنخواہ۔ وہو المسافر المنقطع بہ، اس سے مراد وہ مسافر ہے جو منقطع ہو چکا ہے، یعنی اس کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، المنقطع بہ، جو منقطع، جس سے وسائل منقطع ہو چکے ہیں۔ وہو المسافر المنقطع بہ، وہ مسافر جس کے وسائل منقطع ہو چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِي بَلَدِهِ، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہو، یہ کافی ہے ترجمہ۔ وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِي بَلَدِهِ، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہو۔ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وہ مسافر جس کے وسائل منقطع ہو چکے ہوں۔ وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِي بَلَدِهِ، اگرچہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہو۔ باب من يجوز دفع الزکاة الیہ، باب اس بارے میں کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دینا جائز ہے۔ اس کو عام طور پر فقہاء کرام مصارف الزکاة کے نام سے ذکر کرتے ہیں، وہ مصارف جس میں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا مال جن میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مصارف، مصارف یعنی جن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، مصارف الزکاة، زکوٰۃ کے مال جن میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ 8 ہیں، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی سبیل اللہ وفی الرقاب، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ کے اموال، للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے عاملین کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کے دل کو قریب کرنا، جن کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین اور مقروضوں کے لیے جن کے اوپر قرض ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 مصارف کے ذکر کرنے کے بعد کس طرح اپنی ان 2 صفات کو ذکر کیا، علیم کی اور حکمت کی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مصارف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اور اپنی حکمت کی بنیاد پر مقرر کیے، اور اسی حیثیت سے یہ مصارف ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں کسی نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی کسی کے دانست پر اس چیز کو چھوڑا، ان کی سمجھ فہم پر، بلکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دیے زکوٰۃ جن کاموں میں خرچ کی جائے گی یا پھر جن کو دی جائے گی، جن مصارف میں خرچ کی جائے گی، یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ تو یہ جو 8 ہیں یہ قرآن مجید کے نص سے ثابت ہیں، انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو ان میں سب سے پہلے فقراء ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء، فقراء جس کو ہم ترجمہ غریب کہتے ہیں، لیکن فقیر کریں یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ اسی ترجمے کے مطابق ہے، اور اردو میں یہ ترجمہ واضح ہے، فقیر سے واضح ہو جاتا ہے۔
وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَایَتِهِمْ، وہ جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان نہیں پاتے، نہ تو کمائی کا کوئی ذریعہ ان کے پاس ہے نہ کوئی اور ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ ہے جو اپنی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا پانی، نفقہ، اور پھر کپڑا اور سکن، کھانے پانی کے اخراجات، کپڑا اور سکن، یہ بنیادی ضرورت ہیں۔ ان کو پورا کرنے کا سامان وہ نہیں پاتے، اور ان کے پاس کوئی کمائی کا ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ ہے فقیر۔ مسکین کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جن کے پاس ان کی ضرورت کا سامان تو ہے لیکن وہ ان کے سال بھر کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ان کی کفایت کے لیے کافی نہیں ہے، ان کی کفایت اس سے نہیں ہوتی۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ مسکین فقیر سے بہتر حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہے بھی تو بہت کم ہے، لیکن مسکین کے پاس کچھ ہے لیکن وہ اس کی مکمل ضرورت کے لیے کافی نہیں، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔ اہل علم کے درمیان فقیر اور مسکین کی تعریف میں اختلاف ہے، لیکن راجح تعریف وہی ہے جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ فقیر مسکین سے بھی زیادہ فقر والا، محتاجی والا ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید نے اس سے آغاز کیا۔ اس میں خود اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ محتاج جو ہے فقیر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں انما الصدقات للفقراء والمساکین کہا گیا، تو سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ فقراء کا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ زیادہ محتاج ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو رکھا گیا۔ یہ فقیر اور مسکین یہ ایسے الفاظ ہیں جب کسی جگہ ایک ساتھ ذکر کیے جائے تو ان دونوں میں فرق کیا جائے گا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ضرورت کا سامان ہے لیکن وہ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے ہم اس وقت کریں گے جبکہ فقیر اور مسکین دونوں کا ایک ساتھ ذکر کریں گے، لیکن کسی جگہ پر صرف فقیر کا ذکر کریں گے تو مسکین اس میں شامل ہو جائے گا، فقیر اور مسکین دونوں۔ کسی جگہ پر مسکین رکھیں گے تو فقیر اور مسکین دونوں بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایسی ہی تعریف اہل علم کہتے ہیں جیسے کہ ہم ایمان اور اسلام کی کرتے ہیں۔ ایمان اور اسلام کا جب ایک ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں تو ایمان سے مراد باطنی اعمال لیتے ہیں اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال لیتے ہیں، لیکن جب ایمان کا صرف ذکر کریں گے، اسلام کا وہاں ذکر نہ ہو تو باطنی ظاہری دونوں اس میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح اسلام کا ذکر کریں گے، وہاں ایمان کا لفظ نہ ہو تو ظاہری باطنی دونوں اس میں شامل رہیں گے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں جو اگر ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے تو دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فقیر اور مسکین بھی ان الفاظ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کی تعریف واضح ہو گئی۔ تیسرے ہے زکوٰۃ کو اصول کرنے والے، زکوٰۃ کو حاصل العام۔ جی جس کا یہ وقت کے ساتھ بدل کی جاتی ہے ضروریات، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس کا بہت گرم علاقوں کے اندر اگر کسی کے گھر میں اے سی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، مطلب اس کو زکوٰۃ۔ تو یہ ہے ان مطلب وقت کے ساتھ جو ضروریات ہو جس کا کی جائے اس کے مطابق بھی فقیر اور مسکین کو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے اس میں جو ہے بنیادی جو ضرورتیں ہیں اس کی تخصیص کی گئی، اور وہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کے کھانے پانی کے اخراجات، انسان کا کپڑا اور انسان کا سکن۔ اب اس سے زائد جو چیزیں ہیں وہ ہمارے عرف میں آئے گا، ہمارے عرف کے مطابق ہوگا۔ عرف مطلب یہ کہ ہمارے ماحول میں جس آدمی کے پاس اس چیز کو، مثال کے طور پر آپ نے اے سی کی مثال دی، کسی کے پاس اے سی نہیں ہے تو کیا ہمارے ماحول میں صرف کسی کے پاس اے سی نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے عرف میں اس کو مسکین یا فقیر کہا جاتا ہے؟ کسی کے پاس اے سی نہیں ہے، دوسرے بہت سی چیزیں ہیں لیکن اے سی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا۔ تو اس میں جو ہے بہت ہی کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام ماحول کے حوالے کیے گئے، یعنی ہمارے عرف کے حوالے کیے گئے۔ تو عرف عام میں اگر اس پر مسکین اور فقیر کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر وہ مسکین اور فقیر کا اطلاق ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے تو اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، لیکن آدمی کے پاس جو ہے وہ چیز فقیر کی تعریف میں نہیں آتی، بنیادی ضرورتوں سے خارج چیز ہے، بنیادی ضرورتوں سے خارج ہے کہ انسان اس چیز کا محتاج بنے جس کو ہم اے سی کہتے ہیں۔ والعاملون علیہا، زکوٰۃ کے عاملین، زکوٰۃ کے عاملین وہ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو حفاظت کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کے لیے۔
आमिलून से मुराद वो जो ज़कात की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं हाकिम की तरफ से। अगर हम किसी शख्स को अपनी ज़कात का माल देते हैं और कहते हैं कि फलां शख्स तक ये पहुंचा दो, या जिसको तुम मिस्कीन समझते हो उसे दे दो, तो क्या वो ज़कात के आमिलीन में से है? नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ हमारा वकील है। वकील है, वकील को इख्तियार नहीं है कि अपनी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई तसरुफ कर सके। वो सिर्फ हमारे इस माल को पहुंचाने का जिम्मेदार बनाया गया है। वो ज़कात के आमिलीन में नहीं आता, इसलिए वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि ज़कात के मुस्तहिक वो लोग हैं जो हुकूमत की तरफ से ज़कात के कामों की खिदमत के लिए मुकर्रर होते हैं। मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं वहुमुस्सुआतु अलैहा, जो ज़कात की खिदमत पर उसके लिए कोशिश करने पर मामूर है और जिनकी हाजत होती है, वमन युहताजु इलैहि फीहा, ज़कात के मामले में जिनकी हाजत होती है, तो वो जो मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत की तरफ से ज़कात के मद के लिए, तो उसमें से उनको तनख्वाह दी जाएगी। काम कर रहे हैं, इसके लिए उसूल करने पर, तकसीम करने पर, जमा करने पर, हिफाजत करने पर वो मुकर्रर किए गए हैं, तो जाहिर है कि उनको उसमें से तनख्वाह दी जाएगी, क्योंकि वो काम है बाकायदा। जब काम है तो उसके बदले में उसकी उजरत भी दी जाएगी, तो उनको ज़कात की उजरत के तौर पर दी जाएगी। हो गया। चौथी चीज़ है मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम। इसके अगले पैराग्राफ में इसका जवाब है। ये सिर्फ ज़कात के वो जो मुस्तहिक हैं उनकी तारीफ है। बाकी इस सवाल का जवाब बिज़्ज़ब्त यानी ठीक इसी सवाल का जवाब जो है इसके अगले पैराग्राफ में आएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सवालात को जो है इस वक्त रोक लें, तो इंशाल्लाह पूरे बात के बाद वाज़ेह हो जाएगी। आमतौर पर जो सवालात होते हैं वो पूरे बात पढ़ने से क्लियर हो जाते हैं, खुद ब खुद वाज़ेह हो जाते हैं, तो उसका जवाब उसमें मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद अर्राबे अल मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम, जिनके तालीफ़ क़ल्ब मकसूद हो, जिनके दिल को नरम करना, जिनके दिल को इस्लाम के करीब करना, ये मकसूद है, उनको कहते हैं तालीफ़ क़ल्ब करना। मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें उन लोगों का जिक्र किया जो अपनी कौम में सरदार हैं और इताअत उनकी की जाती है, लोग उनकी बात को मानते हैं और उनको अतिया देने से इस बात की उम्मीद है कि उनका शर दूर हो जाएगा, उनका शर दूर हो जाएगा। मुसलमानों को उसके शर की उम्मीद है, शर पहुंचने का खौफ और अंदेशा है। अगर उनको ये माल दे देंगे तो उनका शर जो है वो लोग शर पहुंचाने से रुक जाएंगे, तो उसकी उम्मीद है उनसे कि मुसलमानों से उनके शर को दूर किया जा सकता है। या फिर ये कि मुसलमान हैं लेकिन अभी भी करीब में मुसलमान हुए हैं, तो उनको इस्लाम पर साबित कदम रहने के लिए अगर उनकी मदद की जाए तो इस बात की तवक्को की जाती है कि उनके ईमान में उनकी साबित कदमी पैदा होगी। ये दूसरी चीज़ है, या क़ुव्वत ईमानी, या उनकी ईमानी क़ुव्वत की उम्मीद है। या फिर मुसलमानों से उनको दफा करना, यानी मुसलमानों से दूर करना, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने से उनको दूर किया जा सकता है ज़कात का माल देने की सूरत में, तो उस सूरत में उनको ज़कात का माल दिया जा सकता है। या फिर कुछ लोग हैं जो ज़कात का माल देने से इनकार कर रहे हैं, तो ये कौम के सरदार हैं, कबीले के सरदार हैं या जो भी हैं, ये उनसे ज़कात की उसूल में मदद कर सकते हैं, तो फिर उनको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। तो इसका खुलासा ये है कि तालीफ़ क़ल्ब में दो तरह के लोग आएंगे। तालीफ़ क़ल्ब में दो तरह के लोग आएंगे। एक वो काफिर जिनसे ये उम्मीद है कि वो माल देने की सूरत में मुसलमान होंगे, वो काफिर जिनसे ये उम्मीद है कि वो माली मदद की जाए तो मुसलमान हो जाएंगे, या फिर जिनके शर से मुसलमानों को महफूज रोका जा सकता है माली मदद के जरिए। तो तालीफ़ क़ल्ब में दो तरह के, एक पहली चीज़ है काफिर, क्योंकि ज़कात के किसी मद में काफिर नहीं आते सिवाय इस एक मद के, ज़कात सिर्फ खालिस मुसलमानों के। रसूल ने फरमाया कि तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, जो मुसलमानों के मालदारों से ली जाएगी और मुसलमानों के फ़कीरों पर लौटा दी जाएगी। तो इसमें ये एक ही मद ऐसा है जिसमें काफिर आ जाते हैं। तो तालीफ़ क़ल्ब में दो तरह के लोग हैं। पहले हैं काफिर जिनको माल देने की सूरत में मुसलमान होने की उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएंगे, या फिर मुसलमानों से उनको रोका जा सकता है, उनके शर से रोका जा सकता है, मुसलमान दूर किया जा सकता है, उनके शर को दूर किया जा सकता है मुसलमानों से। ये पहले हो गए। और दूसरे वो मुसलमान हैं जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं करीब में, और माली मदद की जाने की सूरत में उनके इस्लाम पर साबित कदम रहने की तवक्को है, तो उनकी भी मदद की जाएगी। या फिर उनकी कौम के लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं और ये लोग कवी हैं, इनकी मदद की जाए तो उसके बाद ये लोग हमारी मदद करेंगे ज़कात की उसूली में, मानीन ज़कात से ज़कात की उसूली में, तो उनको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है।
تو تعریف قلب میں مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے، اس تفصیل کے ساتھ جس کا اس میں ذکر کیا گیا۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ یہ تعریف قلب ایک ایسا باب ہے جو جس میں تصرف کرنے کا حکومت کو اختیار ہے، تعریف قلب کے لیے افراد نہیں بلکہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ پانچویں چیز ہے الرقاب، رقاب کے معنی ہے غلامی میں۔ تو یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک مکاتب ہے، مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنے مالک سے اپنے نفس کو خرید لیتا ہے آزاد ہونے کے لیے۔ مکاتب وہ غلام جو اپنے مالک سے اپنے نفس کو آزادی کے لیے خرید لیتا ہے کچھ مال کے بدلے میں، یعنی وہ غلام اپنے مالک سے معاہدہ کرتا ہے کہ ایک مخصوص مقدار میں وہ مال اپنے مالک کو دے دے گا تو اس کا مالک اسے آزاد کر دے گا۔ تو یہ مال وہ خسوار کی شکل میں دے یا پھر بیک وقت دے دے، وہ اپنے مالک سے معاہدہ کرتا ہے کہ اتنا مال دے گا تو مالک اسے آزاد کر دے گا۔ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لے، لیکن کتنا دیا جائے گا وہ آگے آئے گا۔ لیکن اب فی الحال یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ یہ پہلے ہے، ان کو مکاتب کہتے ہیں، جی ان کو مکاتب کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہے اعتاق الرقیق، غلامی کے آزاد کرنے میں، کوئی غلام ہے اپنے مالک کے پاس اور اس کو جو ہے آزاد کیا جا سکتا ہے مال کے ذریعے، تو پھر جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے اسے دیا جا سکتا ہے تاکہ اسے غلامی سے آزاد کرے۔ لیکن یہاں ایک تیسری چیز شامل کی گئی ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں، وہ ہے مسلمان قیدیوں کو کافروں کے قید سے چھڑانے کے لیے۔ مسلمان قیدیوں کو کافروں کے قید سے چھڑانے کے لیے یہ تیسری چیز بہت اہم ہے، کیونکہ آج اس کا رواج ہی نہیں، نہ تو مکاتب ہے نہ ہی غلام ہے، نہ مکاتب ہے نہ تو غلام ہے۔ تو تیسری چیز جو شامل کی گئی ہے کیونکہ ان کی حالت بھی غلامی کی مشابہ ہے، تو اس مشابہت کی بنیاد پر اہل علم نے اس بات کو شامل کیا کہ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے مسلمان قیدی جو کافروں کی قید میں رہے، اس کو زکوٰۃ کے مد میں سے، اس مد میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ اسے کافروں کی قید سے چھڑایا جا سکے۔ السادس الغارمون، چھٹا ہے غارمون، وہ جو مقروض ہیں، وهم المدینون لاصلاح نفوسهم فی مباح، جو مقروض ہیں ان کی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسمیں کی، ایک وہ جو اپنی مباح ضرورتوں کے لیے مقروض ہو گئے، اپنی مباح ضرورتوں کے لیے، اپنے کھانے پانی، اپنے اور اپنے اہل ویال کے کھانے پانی کے لیے، رہنے کے لیے اور کپڑوں کے لیے، اس کے لیے وہ محتاج ہو گئے، ان کی تنخواہ کم ہے جس کی وجہ سے انہیں قرض دینا پڑا اور وہ مقروض ہو گئے، تو اپنی ضرورتوں کے لیے، مباح ضرورتوں کے لیے۔ اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اتفاق کرانے کے لیے مقروض ہو گئے، جیسا کہ مثال کے طور پر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور مسئلہ کسی مالی مسئلے میں تھا، کسی مال کا کوئی نقصان ہو گیا، تو اب کوئی شخص ان دونوں میں صلح کراتا ہے اس بات پر کہ وہ جو مال ہے اس کی میں ضمانت لیتا ہوں، اور اپنی طرف سے مال ادا کر دیتا ہے یا پھر ضمانت لیتا ہے۔ تو یہ جو مقروض ہو گیا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کی وجہ سے مقروض ہو گیا، اس کے پر مال جو ہے آ گیا، تو اس شخص کو زکوٰۃ کے مال میں سے مدد کی جائے گی، زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کی تفصیل آئے گی آگے اگلے پیراگراف میں، لیکن آپ یہاں اس وقت مصارف سمجھ جائیے۔ تو غارمون میں، مقروض لوگوں میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو کا ذکر کیا، ایک وہ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضرورتوں کے لیے، مباح ضرورتوں کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں۔ مباح ضرورتوں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی حرام چیزوں کے لیے اگر مقروض ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا تھا اور وہ مقروض ہو گیا، تو گویا اس کی مدد نہیں کی جائے گی، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے۔ اگر وہ اپنے بنیادی ضرورتوں کے لیے جو جائز ہے ان ضرورتوں کے لیے مقروض ہوا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر یہ 50,000 ریال قرض ہے اور اس کی تنخواہ صرف 3,000 ہے اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ جو ہے 3,000 ریال بنتا ہے، تو اب وہ قرض کہاں سے پھیرے گا؟ تو اس کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ کے مال سے تاکہ وہ اپنا قرض پورا کر سکے۔ لیکن مؤلف رحمۃ اللہ کے قول سے لگتا ہے کہ بشرطے کہ وہ جو قرض ہوا ہے اس کے اوپر مباح ضرورتوں کے لیے ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اس وجہ سے وہ مقروض ہو گیا، تو کیا اس کی مدد کی جائے گی، نہیں کی جائے گی؟ اس کی تفصیل ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اگر وہ شخص اپنے ان غلط عادتوں سے کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا اعلان کرتا ہے، تو اس کی مدد کی جائے گی، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ صاحب عیال ہو۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ برائی میں اس کی اعانت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر حرام کاموں کے لیے، حرام اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے، یعنی حرام کاموں کی وجہ سے
وہ مفروض ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی مدد کی جائے گی جبکہ وہ توبہ کر لے اور باز آ جائے، تاکہ اس کی نیکی میں اس وقت اعانت ہو جائے گی کیونکہ وہ نیک رہنا چاہتا ہے، اور اگر وہ حرام کام سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ اس صورت میں برائی میں اس کی مدد ہوگی۔ ساتواں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اس سے مراد وہ غازی ہیں جن کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، یعنی وہ عسکری، وہ فوجی جن کو حکومت نے باقاعدہ تنخواہ دے کر رکھا ہے اپنے پاس، ان کی نہیں، کیونکہ وہ تو باقاعدہ فوجی ہیں، اپنے اس کام کے بدلے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ وہ جن کی تنخواہ نہیں ہے تطوع اپنی طرف سے اپنی خوشی سے وہ لوگ جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، اسلامی جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کی مال سے اس کی مدد کی جائے گی۔ جی آج کل سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آج کل تو باقاعدہ حکومت کے ہر اس میں جو ہے ایک عسکری شعبہ ہوتا ہے وزارت الدفاع کے نام سے، جس میں عسکری ہے۔ دیکھیے تنظیموں کی بنیاد پر جو جنگ ہوتی ہے اسے جہاد کا نام کہاں دیا جائے گا کہاں نہیں دیا جائے گا اس کی تفصیل ہے، کیونکہ جہاد ایک اجتماعی مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے امیر کے حکم کی روشنی ہی میں کیا جا سکتا ہے، اور باقی کوئی شخص اپنی طرف سے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے یہ فتنہ ہے۔ اس میں سے اس کی بہت ساری تفصیل ہے، تنظیموں کی بنیاد پر ہونے والی جنگوں کو ہم جہاد کا نام نہیں دے سکتے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، کیونکہ جہاد ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کو مسلمانوں کی جماعتیں، مسلمانوں کے اہل علم، مسلمانوں کے امام ان کے فتوے کی روشنی میں، اہل علم کے فتوے کی روشنی میں، اور مسلمانوں کے امام اور اس کے حکم کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بات بھی ہمارے پاس آئے گا تو تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ بالکل، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ اگلے پیراگراف میں آئے گا۔ جا کے مختلف علاقوں میں گاڑی کا پیٹرول لگاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں فری آف کاسٹ، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ بالکل، آپ کا یہ جواب انشاءاللہ یعنی مکمل شافع اور کافی جواب انشاءاللہ وہاں مل جائے گا آپ کو اس کے دوسرے پیراگراف میں انشاءاللہ۔ الثامن ابن السبیل، اس کو ابن السبیل کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، کیونکہ وہ راستے سے لگا ہوا تھا، چمٹا ہوتا ہے، راستے ہی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ مسافر جس کے وسائل منقطع ہو گئے، دیکھیے مسافر جس کے وسائل منقطع ہو گئے، ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، یا اس کا مال چوری ہو گیا، یا مال اس کے ساتھ کافی نہیں تھا، اس نے کچھ اور سوچا تھا کہ اتنے میں کام چل جائے گا لیکن اس پر اخراجات زیادہ ہو گئے، جو بھی ہے وسائل اس سے منقطع ہو گئے، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر میں مالدار تھا، اگرچہ کہ وہ مالدار ہے لیکن اس وقت وہ غریب ہے۔ آج کل تو خیر اتنی سہولتیں ہو گئی کہ آدمی فون کر سکتا ہے، آدمی جہاں چاہے اپنے پیسے منگا لے سکتا ہے، تو ویسے اس کے پاس وہ اسباب بھی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینے کے سلسلے میں اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے جس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں۔ اب اس کے دوسرے پیراگراف میں آ جائیے جہاں اس تفصیل کی تفصیلات ہوں گی، اس تفصیل کی تفصیلات۔ یساری، ہاں یسار، یسر سے ہی، آسانی سے ہی۔ دوسرے پیراگراف کو آپ لوگ غور سے دیکھیے، میں اس کی عبارت کو پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا۔ فَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر رضي الله عنه وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين۔ ترجمانی ہے فَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الزَّكَاةِ، یہ زکوٰۃ والے یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ لوگ یہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہی لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ولا يجوز دفعها الى غیرہم، ان کے علاوہ دوسروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں،
ولا یجوز اور جائز نہیں ہے دفعها اس کا دینا یعنی زکوٰۃ کا دینا الی غیرہم ان کے علاوہ دوسروں کو، ولا یجوز دفعها الی غیرہم اور ان کے علاوہ دوسروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ کا مال دے دینا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے دَفْعُهَا زکوٰۃ کا مال دے دینا إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی ایک کو، ان میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ کا مال دے دینا جائز ہے، لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بنی زریق بنی زریق کو حکم دیا تھا بدفع صدقتہم اپنی زکوٰۃ کے دینے کا الی سلمۃ بن صخر سلمہ ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بنی زریق بدفع صدقتہم الی سلمۃ بن صخر اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی زریق کو اپنا صدقہ اپنا زکوٰۃ سلمہ ابن صخر کو دینے کا حکم دیا تھا۔ وقال لقبیصہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اقم یا قبیصہ انتظار کرو، اقامت کرو، ٹھہرے رہو اے قبیصہ، حتی تأتینا الصدقۃ یہاں تک کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال آ جائے۔ یہاں صدقہ زکوٰۃ ہی کے معنی میں ہے اس لیے آپ وہی ترجمہ کیجئے تاکہ واضح ہو جائے۔ اقم یا قبیصہ انتظار کرو، قیام کرو، ٹھہرے رہو اے قبیصہ، حتی تأتینا الصدقۃ یہاں تک کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال آ جائے، فنأمر لک بہا تو ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم دیں گے، فنأمر لک تو ہم تمہارے لیے حکم دیں گے بہا اس میں سے دینے کا۔ وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ ایک جملہ وہ جملہ وہاں مکمل ہو گیا، دوسرا جملہ وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ مَا يَتِمُّ بِهِ كِفَایَتُهُ یہاں تک ایک جملہ ہے، اور فقیر اور مسکین کو اتنا دیا جائے گا جو ان کی کفایت کرتا ہو یا ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہو۔ فقیر اور مسکین کو اتنا دیا جائے گا جو انہیں کفایت کرتا ہو یعنی ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہو۔ وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عَمَالَتِهِ اور عامل کو اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا، اس کے عمل کے برابر۔ وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرَ عَمَالَتِهِ اور عامل کو یعنی زکوٰۃ کے کام پر معمور شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس کے عمل کے برابر دیا جائے گا۔ وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْلِيفُ اور مؤلف کو جس کی تالیف قلب کرنا ہو اس کو اتنا دیا جائے گا جس کے ذریعے اس کے دل کی تالیف ہو جائے، ما يحصل جس کے ذریعے ہو جائے بِهِ تالیفہ اس کی تالیف ہو جائے، اس کو اتنا دیا جائے گا جس کے ذریعے اس کی تالیف قلب ہو جائے۔ وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ اور مکاتب کو اور مقروض کو اتنا دیا جائے گا جس کے ذریعے وہ اپنا قرض پورا کر سکے، قرض ادا کر سکے۔ وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ اور مکاتب اور مقروض کو اتنا دیا جائے گا کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ وَإِلَى الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ اور غازی کو اتنا دیا جائے گا جو اپنے غزوے کے لیے اپنے جنگ کے لیے وہ محتاج ہے، جتنا وہ محتاج ہے، جس قدر وہ محتاج ہے، اور غازی کو جس کا وہ محتاج ہے اپنے غزوے کے لیے، اور غازی کو جس کا وہ محتاج ہے اپنے غزوے کے لیے۔ وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ اور مسافر کو جتنا اس کے شہر تک اس کے ملک تک پہنچنے کے لیے کافی ہو۔ وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ اور ابن سبیل کو ما اتنا جتنا يُوَصِّلُهُ پہنچا دے اس کو، اتنا جو پہنچا دے اس کو إِلَى بَلَدِهِ اس کے شہر تک، اور مسافر کو اتنا دیا جائے گا جو اس کے شہر تک پہنچنے کے لیے ہو۔ وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ان میں سے کسی کو اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يُزَادُ اور زیادہ نہیں دیا جائے گا، واحد منہم ان میں سے کسی کو بھی علی ذالک اس سے۔ وَخَمْسَةٌ مِّنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ پھر دوسرا جملہ ہے وَخَمْسَةٌ مِّنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ ان میں سے پانچ، کن میں سے پانچ؟ یہ آٹھ میں سے پانچ۔ وَخَمْسَةٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے پانچ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ نہیں لیں گے مگر ضرورت کی صورت میں، نہیں لیں گے مگر ضرورت کی صورت میں۔ وَهُمْ الْفَقِيرُ اور وہ کون ہے؟ الفقیر فقیر، والمسکین اور مسکین، والمکاتب اور مکاتب، والغارم لنفسہ جو اپنی ضروریات کے لیے مقروض ہوا ہو، وابن السبیل اور مسافر۔ اور ان میں سے پانچ نہیں لیں گے مگر ضرورت کی صورت میں، اور وہ ہیں فقیر، مسکین اور مکاتب اور مقروض اور مسافر۔
اس کے بعد کا جملہ ہے وہ اربعۃ یجوز الدفع الیہم مع الغنا، اور 4 کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے ان کے مالدار ہونے کے باوجود۔ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ ذرا غور کر لیجئے، وہ اربعۃ یجوز الدفع الیہم مع الغنا، اور 4 کو زکوٰۃ کا مال دینا انہیں جائز ہے ان کی مالداری کے باوجود۔ وہ کون ہے؟ وہم، اور وہ ہے العامل، عامل یعنی زکوٰۃ کے وصولی پر مامور، زکوٰۃ کے وصولی پر مامور، زکوٰۃ کی خدمت پر مامور عامل ہے، والمؤلف جن کے دل کی تالیف ہو، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، والغازی اور وہ جو غازی ہے، والغارم لاصلاح ذات البین اور وہ مسلمانوں کی جماعت میں مسلمانوں کے اختلاف کی اصلاح کرتا ہے، مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرتا ہے۔ وہم العامل، اور وہ ہیں العامل زکوٰۃ کے جمع کرنے پر یا زکوٰۃ کی خدمت پر مامور، والمؤلف اور وہ جن کی تالیف قلب مقصود ہے، والغازی اور غازی، والغارم لاصلاح ذات البین اور وہ جو اختلاف کے دور کے لیے اصلاح کے لیے مخلوط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہم لوگ اس کی شرح کر لیں گے اور اس میں بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے شرح کے ساتھ، کتاب کی عبارت اور شرح کے ساتھ۔ جو نہیں ملے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات لیں گے۔ فہؤلاء ہم اہل الزکاۃ، یہ 8 ہیں، یہی زکوٰۃ والے ہیں، انہی 8 کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے ان کا آغاز کیا انما کو عربی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر، حصر کا کلمہ ہے۔ حصر کیا ہے؟ ہاں، صرف یہ ترجمہ ہے، صرف ترجمہ ہے۔ اثبات الحکم فی المذکور ونفیہ عمن سوا، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اثبات الحکم فی المذکور ونفیہ عمن سوا، کہ حکم کو جن کا ذکر کیا گیا ہے انہی کے لیے خاص کرنا اور دوسروں سے ان کی نفی کر دینا، یہ ہے حصر۔ اثبات الحکم للمذکور ونفیہ عمن سوا، حکم کو جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے خاص کرنا اور ان کے سوا دوسروں سے ان کی نفی کرنا۔ عربی زبان میں انما کا لفظ یہ کلمہ حصر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے انہی کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، پھر دوسروں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما سے اس کا آغاز کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے، کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء ہم اہل الزکاۃ، کہ یہی لوگ زکوٰۃ والے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لا یجوز دفع الی غیرہم، ان کے سوا دوسروں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ وہ یجوز دفع الی واحد منہم، اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ زکوٰۃ کا مال ان 8 میں تقسیم کرنا ضروری ہے یا پھر ان میں سے کسی ایک کو دے دیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا؟ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو دینا بھی کافی ہے۔ وہ یجوز دفع الی واحد منہم، ان میں سے کسی ایک کو دینا بھی کافی ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 کا ذکر کیا اور وہ کے ساتھ ذکر کیا تو اس لیے 8 میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دلیل جو ہے مضبوط نہیں ہے، کیونکہ وہ کا ذکر جو ہے ان سب کو شامل کرنے کے لیے کیا گیا، نہ کہ ہر ایک کو کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، 8 میں سے آپ نے صرف ایک کا ذکر کیا، آپ یہ نہیں کیا کہ ان میں سے جو پھر فقیروں کو، مسکینوں کو اور پھر مؤلف خلوق، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی، آپ نے ایک ہی کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ میں سے 50,000 ریال نکالتا ہے تو وہ چاہے تو ان 8 میں تقسیم کرے سوائے مؤلف قلب کے، تالیف قلب کے، کیونکہ تالیف قلب یہ جو ہے حکومت کے ساتھ خاص ہے، یا پھر جو ہے اپنے سے کسی ایک کو دے دے۔ بلکہ اگر انسان اپنی زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے اور وہ مال بڑی مقدار میں نہیں ہے تو کسی ایک کو دینا ہی افضل ہے، کیونکہ اگر وہ تقسیم کرے گا تو اس کا نفع زیادہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ کسی ایک شخص کو دیں گے تو اس کی ضرورت صحیح طور سے پوری ہوگی۔ تو مال اگر انسان کے پاس زیادہ ہے تو اس کو اختیار ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس مال کم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کو دے گا، وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو دے دینا یہ جائز ہے۔ دلیل دیتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زریق کو اپنی زکوٰۃ کا مال سلمہ ابن صخر رضی اللہ عنہ کو دینے کا حکم دیا تھا۔
اس کا ایک واقعہ ہے. ان کا نام سلمان بھی ہے, سلمان ابن صخر, ابن خزیمہ میں ہے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ سلمان ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی حتی ینسلخ رمضان, کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے. جاہلیت کے زمانے میں یہ کلمہ کفر کے برابر تھا, یعنی یہ کہنا گویا طلاق کے برابر تھا, معاف کیجیے, یہ کہنا جو ہے طلاق بے شمار ہوتا تھا. اسلام نے کہا کہ یہ منکر قول ہے, اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی, جو قول کہتے ہیں یہ غلط قول ہے, لیکن اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کفارہ مقرر کیا. سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک تعالیٰ بتایا کہ اگر کوئی اس طرح زہار کرے گا تو اس پر کفارہ ہوگا, یہ طلاق نہیں ہوگی جیسا کہ جاہلیت میں تصور پایا جاتا تھا. ہاں آپس میں, جی ہاں جی ہاں. تو سلمان ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے زہار کیا, تو لیکن پھر اس کے بعد رمضان ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا. تو گیا انہوں نے اپنے اس زہار کی قسم کو پورا نہیں کیا کیونکہ انہیں رمضان کے ختم ہونے تک قسم کھائی تھی, پورا نہیں کیا. اس کے بعد پریشان ہو گئے, اپنی قوم والوں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو چکی ہے, لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے ساتھ چلیے تاکہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ سکے. تو قوم والے کہا کہ نہیں, ہم نہیں آ سکتے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہو جائیں, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری قوم کے لیے آر کا سبب بن جائے, لہٰذا ہم نہیں آئیں گے, آپ ہی جائیے. تو یہ پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ساری بات ذکر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو, وہ اس کا کفارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو آپ نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کو آپ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے, رات بھی میں نے بغیر کھانا کھائے گزاری, یعنی میں محتاج ہوں, میرے پاس نہیں ہے, میں خود رات بھوکا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بنی زریح کے پاس جاؤ اور ان کی زکوٰۃ کو جو وصول کرتا ہے اس شخص کو بتاؤ کہ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ بنی زریح کی زکوٰۃ کا مال تمہارے حوالے کرے, اس میں سے تم 60 مسکینوں کو بھی کھلا دو اور اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ دو. تو اس کے بعد یہ واپس آئے اپنی قوم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے پاس تنگی پائی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے وسعت اور برکت پائی. اور بنی زریح کے اس آدمی کے پاس گئے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں, انہوں نے وہ مال دیا, تو انہوں نے زکوٰۃ کے مال اس میں سے جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا دیا اور اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ لیا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. یہ ایک دلیل انہوں نے یہ دی, اور دوسری دلیل حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی دی. تو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ 2 قوموں میں یعنی 2 قبیلوں میں کسی بات پر جنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے ان میں صلح کرانے کی نیت سے جو جس مال کے بارے میں اختلاف تھا وہ اپنے ذمے لے لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اقیم یا قبیصہ حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بها, کہ انتظار کرو یہاں تک کہ صدقے کا مال آ جائے گا تو اس میں سے ہم تمہیں دینے کا حکم دیں گے. تو یہ دوسری دلیل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال جو ہے 8 میں تقسیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے. آدمی ضرورت کے مطابق, مصلحت کے مطابق ان میں سے کسی ایک کو بھی دے دے تو یہ کافی ہو جائے گا. 1 کو دے یا 2 کو دے یا 3 کو دے یا کسی ایک کو دے دے, یہ کافی ہو جائے گا. صدقہ فطر میں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی شخص کا ذکر کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کا ذکر کیا, اور وہ فقیر ہے. صدقہ فطر کے محتاج اور کوئی ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. فقیر ہی ہے, ایک ہی ہے فقیر. وہاں جب فقیر کا ذکر کیا ہے مسکین آ جائے گا اس میں. فقیر کیونکہ میں یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جہاں صرف فقیر کا ذکر کیا جائے گا وہاں مسکین بھی آ جائے گا. تو وہ صرف فقیر و مسکین ہے. صدقہ فطر میں پھر وہ نہیں آئیں گے جو اس کی اصولی پر معمول ہیں یا پھر فلاں فلاں, وہ سب نہیں آئیں گے, صرف فقیر مسکین. صدقہ فطر کا مال اتنا کم ہے کہ کسی ایک شخص کو دیں گے تو ہی بہتر ہے. اس کو تقسیم کرنے کی صورت میں خاص فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو, تو بہتر ہے کہ ایک کو دے. اللہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ ایک شخص کو ہم دیں گے, ہم اپنے صدقہ فطر جو گھر کے افراد ہو سکتا 5 ہو 10 ہو 7 ہو 15 ہو, سب کا ایک ساتھ کسی ایک شخص کو دے دیں گے تو اس کا غلط استعمال, اگر اس کا خدشہ ہے تو ایک الگ چیز ہے, مصلحت کے تحت ہم اس کو جو ہے اس کے بجائے دوسروں کو بھی دیں گے. لیکن اگر کسی ایک شخص ہی کا صدقہ ہے تو ایک شخص کو ہی دینا بہتر ہے تاکہ صحیح طور پر اس کو فائدہ ہو سکے. اس کے بعد ہے وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ مَا يَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُ, ما يتم به
किफ़ायतुहु। ऊपर इस बात का जिक्र किया गया कि फ़कीर और मिस्कीन ये ज़कात के मुस्तहिक़ीन में से है, उनको दिया जाएगा ज़कात का माल। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको कितना दिया जाएगा, तो अब उसका ये जवाब दे रहे हैं, उसकी तफसील बता रहे हैं कि फ़कीर और मिस्कीन को उतना दिया जाएगा जो उनकी किफ़ायत को मुकम्मल करता हो, उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी होता हो। इस सिलसिले में 3 कौल है। एक अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो ये कि वो कहते हैं कि फ़कीर को इतना दिया जाए कि वो फ़क्र से निकलकर मालदार में शामिल हो जाए, फ़क्र से निकलकर मालदार में शामिल हो जाए। मिसाल के तौर पर उसके लिए इतना दिया जाए कि वो कोई ऐसी मशीन खरीद ले जिसके ज़रिए वो कुछ कर सके, तिजारत कर सके, ऐसी कोई भी चीज़। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसको उतना दिया जाए जो ज़कात का जो निसाब है उसके बराबर या उससे कम हो। जैसे कि 200 दिरहम है, किसके लिए? चांदी के लिए। तो 200 दिरहम उसको देंगे या उससे कम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि 200 दिरहम देंगे तो फिर वो ज़कात देने वाला में हो जाएगा। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। जुमहूर का जो कौल है वो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। जुमहूर का जो कौल है, अक्सर अहले इल्म का जो ख्याल है, वो वही कौल मौलिक रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है, और वो ये कि उसको इतना दिया जाएगा कि उसकी साल भर की बुनियादी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए, यानी उसे साल भर घर का किराया, कपड़े और खाने के अखराजात, क्यों? ज़कात साल को होती है, तो लिहाजा उसे इतना दिया जाएगा साल के शुरू में कि उसके साल भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि अगले साल आएगा तो फिर उसको ज़कात दी जाएगी। तो यही कहते हैं कि वयुदफ़उ इलल फ़क़ीर वल मिस्कीन मा यतिम्मु बिही किफ़ायतुहु, और फ़कीर और मिस्कीन को उतना दिया जाएगा जो उसकी किफ़ायत को मुकम्मल करता हो, यानी उसके साल भर की ज़रूरियात को मुकम्मल करता हो। और यही राजे है, क्योंकि उसको मालदार बना देना तो उसमें दूसरे फ़क़रा का नुकसान हो जाएगा। किसी एक शख्स को इतना दिया जाएगा कि दूसरे फ़क़ीरों का नुकसान हो जाएगा, और चूंकि ज़कात साल को मुक़र्रर की गई है तो इसलिए उसे एक साल में इतना दिया जाए कि उसके साल भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए। ठीक है। अब आमिल को जी हाँ, आम तौर पर अगर माल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, आदमी उसको तकसीम कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपनी ज़कात जो है 10,000 रियाल निकालता है, इतना मालदार है कि 10,000 रियाल निकालता है, और वो देखता है कि एक फ़कीर या एक मिस्कीन के जो है साल भर का खर्च 1 लाख रियाल है, तो 10 मिस्कीनों को दे देगा, तो उसके लिए तो दुरुस्त है। लेकिन कोई आदमी अपनी ज़कात का माल सिर्फ 1,000 या 500 ही निकालता है, उसको जो है वो 10-12 में तकसीम करता है, तो उस माल के ज़ायद फ़वाइद नहीं होते, ज़्यादा फ़वाइद नहीं होते, तो उस आदमी का जो किसी एक को देना यही बेहतर है, तो मसलहत हिकमत के मुताबिक करेगा। वो इलल आमिली क़द्र अमानतिही, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का जिक्र किया कि ज़कात के जो आमिलीन हैं उनको ज़कात दी जाएगी। कितना दिया जाएगा, यहाँ उसकी वजाहत कर रहे हैं, वो ये कि जो उसके काम के बराबर हो। कोई आदमी जो है 10 घंटे कर रहा है, उसमें से कोई 5 घंटे कर रहा है, कोई 2 घंटे कर रहा है, तो जितनी उसकी मेहनत है उसके मुताबिक दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं, उसको जितनी उसकी मेहनत है उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा। व इलल मुअल्लफ़ी मा यहसुल बिही तालीफ़ुहु, अब जिसकी तालीफ़ क़ल्ब मक़सूद है उसको कितना देंगे, तो बताते हैं कि जिसके तालीफ़ क़ल्ब पूरा हो सकता हो, यानी जिसकी तालीफ़ क़ल्ब उतना देने से पूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माली गनीमत में से उन लोगों को जो काफिरों के बड़े बड़े सरदार थे बहुत ज्यादा दिया, किसी को 100 ऊँट दिए, बल्कि सफ़ार इब्न उमैया को आपने एक वादी में जितने भी ऊँट थे सारे ऊँट दे दिए, सारे ऊँट आप शासन दे दिए, यहाँ तक कि वो कहने लगे कि आप इतना देते हैं कि उसके बाद फख्र का कोई खदशा ही बाकी नहीं रहता। तो इन तमाम की रोशनी में जो बात मालूम होती है वो ये कि तारीफ़ क़ल्ब जितने माल के देने से पूरी हो जाती हो उतना उनको दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर किसी शख्स को 1 लाख रियाल देने से वो तारीफ़ क़ल्ब का काम हो जाता है। जैसे मुसलमानों से उनके शर को दूर किया जा सकता है, या उनके ईमान को कवी किया जा सकता है, ये तमाम ये मकसूद हासिल हो सकता है 1 लाख रियाल से, तो उनको 2 लाख रियाल नहीं दिए जाएंगे, जितना उन तारीफ़ क़ल्ब जितने माल से हो सकती हो उतना दिया जाएगा। वाज़ेह है। व इलल मुकातबी वल गारिबी मा यक़दी बिही दैना, और मुकातब को और मखरूज को उतना दिया जाएगा कि वो अपने खर्च को पूरा कर ले। मिसाल के तौर पर एक गुलाम है, अपने मालिक से मुआहिदा करता है कि वो 1 लाख के बदले में आज़ाद कर दिया जाएगा, और उसमें से गुलाम ने 10,000 रियाल दे दिए थे, तो अब कितने बचे? 90 रियाल। 1 लाख नहीं देंगे उसको, बल्कि उतना देंगे जो अपने खर्च को पूरा कर ले। इसी तरह कोई शख्स मखरूज है और वो 1 लाख रियाल का मखरूज है,
تو اس کو اتنا ہی دیں گے. وہ غریب ہے اور وہ بات دوسری ہے، لیکن اگر جب قرض کے مد میں ہم دے رہے ہیں تو اتنا ہی دیں گے جتنا اس کا قرض پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، چاہے وہ اپنے لیے مخلوط ہوا ہو یا پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کی وجہ سے مخلوط ہوا ہو. وَإِلَى الْغَازِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ، اور غازی کو اتنا دیا جائے گا جو اپنے جنگ کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے. جیسے وہ محتاج ہوتا ہے سواری کا، وہ محتاج ہوتا ہے ہتھیار کا، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے نان نسخے کی. ان سب چیزوں کے لیے اسے دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. تو جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیں گے، لیکن اتنا جو کہ اس کی جنگی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ مَا يُوَصِّلُ إِلَى بَلَدِهِ، اور مسافر کو اتنا دیں گے کہ وہ اپنے شہر تک پہنچ جائے، یعنی اس کو اتنا سفر خرچ اور درمیان میں جو کھانے پانے کا خرچ ہوتا ہے اتنا اسے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت وقتی ہے. وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اس سے زیادہ نہیں دیں گے. وَخَمْسَةٌ مِّنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ، ان میں سے جو 5 ہیں وہ نہیں لیں گے مگر حاجت کی صورت ہی میں. وَهُمْ الْفَقِيرُ، وہ فقیر ہے، والمسکین اور مسکین ہے، والمکاتب اور مکاتب ہے، والغارم لنفسه، اور جو اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مخلوط ہوا ہے مسافر ہے. تو ان کو جو ہے ضرورت ہوئی تو دیں گے نا، اگر ضرورت نہیں تو کیوں دیں گے؟ ایک فقیر ہے، اس کو جو ہے صرف ضرورت کی صورت ہی میں دیں گے، ورنہ ان کو فقیر نہیں کہا جا سکتا. ہاں البتہ ایک سوال پیدا ہوتا، ایک آدمی فقیر تھا، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد کسی تجارت میں اس کو بہت نفع ہو گیا اور وہ مالدار بن گیا، یا پھر جو ہے وہ وراثت کا کوئی مال اس کے پاس آ گیا، مالدار بن گیا. تو اب وہ مالدار بن گیا تو کیا اپنی زکوٰۃ کا مال واپس، جبکہ ہم نے اس کی سال بھر کا خرچ دیا تھا، کیونکہ راجح قول یہی ہے کہ ایک فقیر کو اتنا دیا جائے جو اس کی سال بھر کی ضرورت کی تکمیل ہو. سال بھر کی ضرورت کی تکمیل کا ہم نے سامان دے دیا اس کو، لیکن 2 مہینے کے بعد وہ مالدار بن گیا، تو کیا اپنے باقی مہینے کے پیسے وہ لوٹا دے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے. عربی زبان میں جو لام ہے تملیک کے لیے آتا، یہاں تملیک کے لیے مطلب کہ مالک بنانے کے لیے. جب وہ مالک بن گیا کسی چیز کا تو پھر وہ لوٹا کیسے سکتا ہے؟ تو وہ تو خیر وہ تو واضح ہے، آئندہ تو نہیں دیں گے، لیکن جو لے چکا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ چکا ہے تو وہ نہیں لوٹائے گا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اربعۃ یجوز الدفع الیہم مال غنا، اور 4 ایسے ہیں کہ وہ مالدار ہوں پھر بھی ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ عامل، زکوٰۃ کے کام، کیونکہ وہ اگرچہ کہ مالدار ہے لیکن حکومت نے اس کو مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے مختلف خدمت پر، تو اس کی خدمت کے بدلے میں اس کو دیا جائے گا اس کا ہی بس. اسی طرح غازی ہے، اگرچہ کہ وہ مالدار ہے اور اس کو جو ہے حکومت نے جنگ کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، فوج میں نہیں ہے وہ، لیکن اپنی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہے، مالدار ہے لیکن پھر بھی اس کو جو جنگ کے جو اخراجات ہیں جیسے کہ ہتھیار ہے، سواری ہے، کھانے پانے کے اخراجات ہیں، وہ سارے اس کو دیے جائیں گے. اسی طرح وہ جو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جو ان کے لیے جو ہے وہ مفروض ہو جاتا ہے، تو اگرچہ کہ وہ مالدار ہے لیکن وہ جو مال کی ذمہ داری اس نے لی ہے صلح کرانے کے لیے، وہ جو ہے مدد کے طور پر ہے، اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے اس نے مال بھی خرچ کیا تو بھی اس کی ضرورت دی جائے گی اور زکوٰۃ کے مال سے اسے دیا جائے گا. تو یہ آج کا سبق تھا. ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوں، تو آئندہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے سوالات لے کر سبق شروع کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی اس میں شامل نہیں ہیں. تو آپ اس کے سوالات کر سکتے ہیں، بلکہ سوالات لکھ لیجئے. آئندہ انشاءاللہ فقہ کے سبق میں سب سے پہلے ہم سوالات کو حل کریں گے، اس کے بعد جو ہے اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ شیطانی وسوسہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.